अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर है खिदमत में। नाज़रीन और हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा नंबर 15 सुब्हानल्लाज़ी अपने अख्तिताम की जानिब है। सूरह बनी इसराइल भी ख़त्म हो चुकी है। सूरह कहफ़ का आगाज़ हुआ है और इसका वाक़या भी मैंने अपने ब्लॉग में पेश किया है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर उसको सबक को पढ़ा होगा। हमारा जो रोज़ का मामूल का सबक है और उसके तर्जुमे में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बातों का इल्म हासिल हुआ होगा, जिस तरीके से मुझे इल्म हासिल हुआ। तो आइए नाज़रीन और हाज़रीन, अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताउज़ और तस्मिया से करते हुए सबसे पहले हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करेंगे और फिर उसके बाद अपने सबक का आगाज़ करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आइए नाज़रीन और हाज़रीन, हमारा 15वां पारा सलासा तक मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसमें आगे की जानिब पढ़ते हैं और बमाए तर्जुमे के साथ पढ़ने में यकीन कीजिए मेरे बहन भाइयों, हमें बहुत ज़्यादा मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है। और अरबी तो हम लोग पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबको पढ़ना आ जाता है, मगर जो उसका तर्जुमा है, अगर हम उस तर्जुमे के साथ उस अरबी को पढ़ेंगे और समझ लेंगे उसका तर्जुमा, तो आगे बहुत जगह एक ही वर्ड बार बार जगह रिपीट हुआ है, बहुत जगह रिपीट हुआ है, तो हम उसका तर्जुमा हमारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अरे हमने पीछे तो इसका ये तर्जुमा था, फिर हम खुद ब खुद मायने उसको समझते जाते हैं। फिर ज़रूरी नहीं होता कि हम कुरान तर्जुमे के साथ ही मुकम्मल कर लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना तर्जुमे से हासिल कर चुके होते हैं इल्म कि फिर हमें, जैसे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह समीउल बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। समीउल अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं, ऐसे आयात हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह जब हम एक मरतबा उसको समझ के पढ़ लेते हैं तो फिर हमें वो तर्जुमा खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है और बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही लुत्फ़ आता है फिर कुरान पढ़ने में। कुरान को एक मुकम्मल स्टोरी बुक की तरह भी हम पढ़ेंगे ना, तो यकीन करें जैसे कोई ना कोई स्टोरी अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में रह जाती है, दिमाग के किसी न किसी कोने में वो जमा हो जाती है, स्टॉल हो जाती है। इसी तरीके से हमें उसको पढ़ना है, समझना है और उस पर अमल करना है। पढ़ना और समझना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करता। जिन बातों को हमें बताया जा रहा है, जिन बातों की तरफ हमें लेके जाया जा रहा है, जिन बातों से हमें रोका जा रहा है, अगर हम उस पर अमल करें तो ज़िंदगी दुबाला हो जाती है। क्योंकि फिर कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मैं बार बार अपने ब्लॉग में ये बोलती हूँ कि इसमें ज़िंदगी गुजारने का एक एक उसूल बयान कर दिया गया है। हमें इधर और उधर हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब जब परेशानी हो, परेशानी क्या, वैसे भी कुरान पाक उठाइए, वज़ू बनाइए, कुरान पाक उठाइए, उसको खोलिए, ताउज़ तस्मीया पढ़िए और उसको पढ़ना शुरू कर दें। आप देखें, आपको जितना भी आपके दिल पर बोझ है, कोई पत्थर, कोई सिल रख दी है परेशानी की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होता रहेगा, वो पैनिक ख़त्म हो जाएगी, वो जो पेन है हमारे दिल में वो ख़त्म होता रहेगा। और फिर हम जब उसके मायने साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, हम अपना दुख अल्लाह ताला को बयान कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें ये फरमा रहे हैं कि ऐसा दुख है तो ये करो, ऐसा दुख है तो ये करो। तो एक एक चीज़ का इलाज है इसमें, एक एक चीज़ का सोल्यूशन है। बहुत प्यारी किताब है। आप लोग ज़रूर इसको कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करें और कुरान
कुरान पाक में हुक्म है कि इसको सुबह के वक्त पढ़ा करो। सुबह के वक्त जब तमाम लोग खामोशी से सो भी रहे होते हैं, कुछ अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, इबादत में मसरूफ़ होते हैं, आप भी कुरान पाक की सुबह में इबादत करें। उसके दर्जा, उसकी फजीलत, बरकत बहुत ज़्यादा है। सुबह के वक्त जो होता है ना, फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर उतरे हुए होते हैं और जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है, अल्लाह ताला की जो सना बयान करता है, फरिश्ते उनके घरों में जाते हैं खैर व बरकत लेके, फजीलत व बरक़ात लेके, और फिर वो उनको थाली भर भर के रोज़ी रिज़्क़ देते हैं। उस दिन का जब वो परेशान हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, एक अल्लाह को पुकार रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे की क्यों नहीं सुनेगा। तो ज़रूर व ज़रूर इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें और इस पर अमल ज़रूर करें। जो भी बात है उस पर अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आप देखें आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरती की जानिब गामज़न हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा वइन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कलमुहलि यशफ़िल वुजूह बि'सश्शराब वसाअत मुर्तफ़क़ा। तर्जुमा, और कह दो कि लोगों, ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। हमने ज़ालिमों के लिए दोज़ख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेर रही होंगी, और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खोलते हुए पानी से उनकी दाद रसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा। अल्लाहु अकबर। और जो मुंह को भून डालेगा। अल्लाहु अकबर। उनके पीने का पानी भी बुरा और आरामगाह भी बुरी। जी हाँ, वो दोज़ख होगी जो रहने की बहुत बुरी जगह है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्र मन अहसन अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसूना थियाबन खुज़रन मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुत्तकिईन फ़ीहा अलल अराइक निअमत सवाब व हसुनत मुर्तफ़क़ा। तर्जुमा, और जो ईमान लाए और काम भी नेक करते रहे तो हम नेक काम करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए अब उनके लिए क्या खुशखबरियाँ हैं। ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं। उनको वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े पहना करेंगे और तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला और क्या खूब आरामगाह है। एक वो जो पहले ऊपर तर्जुमे में बयान कर दिया है, दोज़ख, जो रहने की भी बहुत बुरी जगह है और आराम की भी बहुत बुरी जगह है, और एक वो जन्नत जिसके नीचे जहाँ आपको महल दिए जाएंगे और उनके नीचे नहरें बह रही होंगी और आपको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और अतलस जैसा ज़ेबा लिबास आप पर ज़ेब तन किया जाएगा और आराम की जगह होगी और बहुत खूब बागात होंगे, बहुत खूब आराम की जगह होगी और वो जन्नत है।
تو وہ کن لوگوں کے لیے؟ وہ جن کے اعمال نیک ہوں گے، اعمال کا وزن پلڑا اونچا ہوگا، زیادہ ہوں گے اعمال، ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں۔ اور جن کے اعمال کم ہوں گے، برائیاں زیادہ ہوں گی، نیک اعمال نہیں ہوں گے، برے اعمال ہوں گے، ان کا بدلہ دوزخ ہے، جو رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو، جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے اور ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ اب دیکھیے، یہ بھی ایک اسٹوری کی طرح اب آپ سمجھیں کیا اللہ تعالیٰ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں، آپ کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں، مطلب برادری میں میرا مقام ہے، اور تم سے زیادہ، مطلب اب اس میں وہ تفریق آ گئی تھی، اور مال و دولت کو بھی وہ شامل کر رہا تھا کہ مال میں تم سے برتر ہوں، تم کمتر ہو، تمہارے پاس مال و دولت کی کمی ہے، مجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ اور ایسے شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، مطلب بڑا شیخی ہو رہا تھا وہ شخص، بڑا اپنے آپ پر مطلب غرور اور تکبر کہنا چاہیے، وہ اس میں آ گیا تھا، اور یہ کہتا ہوا وہ باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ و برباد ہوگا۔ اس کو بڑا ذوق تھا اپنی مال و دولت پر، اپنے باغ پر، ان کے پھلوں پر، اس کی پیداوار پر۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ مطلب اس کو بڑا غرور و تکبر ہو گیا تھا اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے باغات پر، اپنے آپ پر، اور قیامت کا تو اس کو خیال ہی نہیں تھا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی، وہ اس پر اس کا ایمان نہیں تھا، وہ کہتا تھا میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور پھر تم کو ایک پورا مرد بنایا۔ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔
مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کون بول رہا ہے؟ یہ وہ دوسرا شخص بول رہا ہے جس کو وہ شیخی خورا کمتر سمجھتا ہے اپنے مال و دولت کے حساب سے، اپنے رتبے کے حساب سے۔ تو ہمارے بھی دور میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو دیکھیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جِنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جِنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو عجب نہیں کہ پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو۔ یہ کون؟ وہ کمتر شخص بات کر رہا ہے اس سے جو اپنے آپ کو اعلیٰ تر سمجھتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور اس کے میوے کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی سے ہم نے آسمان سے برسایا، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک
المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے تو زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اس میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہ کاروں کو دیکھو گے کہ جو اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رہا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ روز قیامت کے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان بالکل صاف کر دیں گے، پہاڑوں کو چلا دیں گے، زمین بالکل صاف میدان کی جانب ہوگی، اور پھر تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو آپ نے یہ سوچا کہ آپ دنیا میں آئے کیسے؟ جو اللہ پاک، جو ذات آپ کو دنیا میں لانے کی ہے تو وہ کیا آپ کو موت نہیں دے سکتی؟ اور اگر وہ موت دے سکتی ہے تو کیا موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتی؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِنَّمَا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں اس بحث و مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ مرنے کے بعد اپنی قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔
ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر الحمدللہ. اور پھر نیک اعمال اور برے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. چھوٹی سے چھوٹا اعمال اور بڑے سے بڑا اعمال آپ کے سامنے ہوگا. آپ کا نامہ اعمال، آپ کا جو رجسٹرڈ سیدھے ہاتھ کا اور الٹے ہاتھ کا جو فرشتے مختص ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہر فرشتوں کو یہ ذمے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. جیسے میری ڈیوٹی ہے، میں صبح اٹھتی ہوں، میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، اشرف المخلوقات ہوں. میں صبح اٹھتی ہوں، آپ سمیت صبح اٹھتے ہیں. ہماری ایک ڈیوٹی ہے کہ ہمیں دس اینڈ دیٹ یہ کام فنش کرنا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں کرنا ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک ہم سے کراتے ہیں. اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی کچھ ڈیوٹیاں عطا کر دی گئی ہیں. جو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہے وہ نیک اعمال لکھتا ہے. جو برے ہاتھ کا جو الٹے ہاتھ پہ فرشتہ بیٹھا ہے وہ ہمارے برے اعمال لکھ رہا ہوتا ہے. اور جب روز قیامت وہ اعمال نامے کھولے جائیں گے، وہ ایک اعمال پڑھا جائے گا، اس کا ایک اعمال کا حساب کتاب ہوگا. تو پھر ہم اپنے سیدھے ہاتھ کے فرشتے کے جو رجسٹر ہے نیکیوں کو، اس کو کیوں نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے. ہماری حت الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے ناظرین ناظرین انشاءاللہ عز و جل کہ ہمارا جو نیکیوں کا نامہ اعمال ہوگا نا، جو رجسٹر ہوگا، اللہ پاک وہ فل بھر جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے اتنی آسانیاں کر لی ہیں، اور اپنے بندوں کے لیے کیونکہ ہم امت محمدی میں سے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے. اور اللہ تعالیٰ کی حد الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا امتی جنت میں جائے، وہ نیک عمل کرے، وہ نیک بات تو سوچ لے. کرنا تو ابھی دور کی بات ہے، ابھی ہم سوچتے ہی ہیں کوئی نیک کام یا کوئی بھی نیک عمل کرنے کی سوچتے ہیں تو یقین کریں نیکی کا جو فرشتہ ہوتا ہے فوراً ہماری نیکی لکھ دیتا ہے. ابھی ہم نے اس کو انجام نہیں دیا لیکن اس نے لکھ دی. اور جو برائی کا فرشتہ ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہوں کہ برائی کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ جب تک میرا بندہ بے شک برائی سوچ لے، لکھنا مت جب تک وہ کر نہ گزرے. اگر وہ برائی کر دیتا ہے تو لکھ دو اس کے اعمال میں. لیکن اگر اس نے سوچا ہے ابھی کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، یا میں قرآن نہیں پڑھ رہا، یا میں فلاں کی مدد نہیں کر رہا، تو ابھی لکھنا نہیں کہ اس نے یہ بات سوچی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس طریقے سے بچا رہا ہے کہ برائی کا رجسٹر نہ بڑھ جائے میرے بندے کا، میرے محبوب کی امتی کا. تو اللہ تعالیٰ تو انسان کے ساتھ ہے، فرشتوں کو لگایا ہوا ہے کہ میرے بندے کو آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جانب فرشتے بھی ہیں اور شیطان کا وار بھی ہیں. شیطان بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں ہمارے ماتھے پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے منہ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہماری آنکھوں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر طرح سے وار کرتا ہے ہم پر، ایمان والوں پر. اور پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا، وہ ظلم کی جانب بڑھ جاتا ہے. گناہگاری اس کے حصے میں لکھ دی جاتی ہے. اور اگر نیک نیتی سے پرخلوص ہو کر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اور یہ توبہ کریں کہ آئندہ وہ کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف بھی فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے سے مانگو، مجھے سے دعا کرو، کیونکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو پھر ہمیں کیوں کر نہیں اللہ تعالیٰ سے ہم وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، مغفرت کی، بخشش کی، معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہمیں گناہوں سے توبہ کر لی ہے، ہم نے جو گناہ کر لیے وہ معاف فرما دے. پروردگار تو غیب کا علم جانتا ہے. یا اللہ پاک ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں. ہاں ہم اگر برائیاں کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، پھر ایک انسان کو علم ہوتا ہے کہ وہ برائی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اتنا مخلص ہے، اتنا خلوص رکھتا ہے کہ وہ گناہ گار بندہ اگر اس گناہ گار نے ایک چھوٹی سی کوئی بھی راستے سے پتھر ہٹا دیا، کسی کی 2 روپے 10 روپے 50 روپے دے کے مدد کر دی،
کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، صدقہ کر دیا، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کو آپ کی وہ ادا پسند آ جائے گی اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. وہ تمام برائیاں ایک طرف، وہ ایک نیک عمل ایک طرف. تو اپنی زندگی میں صبح و شام جب آنکھ کھلے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ صبح کا آغاز کیجئے. اور صبح یہ عہد کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک آج میں کوئی برا کام نہیں کروں گا، آج میں کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی بری بات نہیں بولوں گا، اپنی زبان سے کوئی برا عمل نہیں کروں گا. اور اللہ پاک تو میرا ساتھ دینا. آپ یقین کیجئے رات سوتے وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ لگے رہیں گے. فرشتوں کی ایک جماعت کو آپ کے ساتھ لگا دیں گے کہ میرے بندے نے صبح اٹھتے ہی، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں میرے بہن بھائیوں، ہم لوگ ایک نیو بورن بیبی ہوتے ہیں. اور اگر ہم رات کو توبہ کر کے سوتے ہیں تو پھر صبح اٹھتے ہیں تو ہم ایک بالکل ایک نیو بورن بیبی کی طرح، جس نے دنیا میں آیا ہے، ابھی کوئی گناہ نہیں کیا، ہم بھی گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو کر سوتے ہیں. اور پھر صبح اٹھ کر جب ہم اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے روزی رزق کی فریاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات آسان ہو جائیں کی فریاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو لگے ہوئے اسی کاموں کے لیے ہیں کہ وہ ہمیں معاف پہ معاف کرتے رہیں، سچے دل سے جو توبہ کریں. تو کچھ تو ایسی بات ہوتی ہیں جو انسان کے دل و دماغ پر کلک کر جائے، اس کے دل و دماغ پر کلک ہو جائے. میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے، یہی تمنا ہے کہ اللہ پاک میں جو یہ صدقہ جاریہ کر رہی ہوں، یا میں جو یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں، یا کوئی بیٹھی ہوئی میں اس طریقے سے بیان کر رہی ہوں، انہی باتوں کو لے کر ایکسپلینیشنز دے رہی ہوں، تو یہ اللہ پاک کسی ایک کا دل مجھ سمیت پھیر دے تو یقین کریں میری جو یہ کام کرنے کی نیت ہے نا، وہ کمپلیٹ ہو جائے، وہ مکمل ہو جائے. کوئی ایک میری خواہش ہے کہ کوئی ایک، الحمدللہ میں ابھی بالکل مکمل، اپنے آپ کو کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی میں نے اس علم میں عبور حاصل کر لیا ہے، نہیں. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. علم تو لمحہ بلمحہ ہم کسی نہ کسی بات کا، کسی نہ کسی چیز کا علم ہمیں آگاہی حاصل ہوتی رہتی. اگر ہم ان کو بروئے کار لائیں اس علم کو، تو یقین کیجئے ہم ایک نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے. اور میری حد الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بات کر رہی ہوں، جو بات کہہ رہی ہوں، پہلے خود ہی اس پر عمل درآمد کروں، اس پر عمل کروں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمیں اپنی جانب لے آئے. ہم یہ دنیا کی رنگینیوں میں جو محو ہو گئے ہیں، جو دنیا کی روشنی میں، جو دنیا کی آلائشوں میں، آرائشوں میں مگن ہو چکے ہیں، تو ہمیں یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. یہ دنیا ایک ختم ہونے والی چیز ہے. باقی رہ جانے والی چیز اللہ پاک کی ذات ہے اور ہمارے اعمال ہیں. تو ہمیں وہ دنیا، وہ زندگی جو ہمیں مرنے کے بعد عطا ہوگی، اس کے لیے اس زندگی میں محنت کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کی جانب ہم گامزن ہیں، نیک اعمال کریں، برائی کو اپنے سے دور ہٹا دیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی جو دعائیں کلمات ہوتے ہیں جو ہیں، وہ ہمارے زبان پر جاری و ساری رہیں. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، وصال کا وقت آ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت زیادہ فکر مند تھے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے آپ یہی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ پاک میری امت کو بخش دینا. تو ہم کیا امت محمدی کہلانے کے لائق ہیں، یا ہمارے وہ نیک اعمال ایسے ہیں جن پر ہم سرخرو رہیں، یا جن پر کو ہم سوچیں کہ یار ہم میں کوئی چیز ہے، ہم میں کوئی بات ہے؟ نہیں ہے، ہم زیرو ہیں. آپ
ہر نیک عمل یہ سوچ کے کریں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے نیک، اس لیے اس کو بہتر طور پر میں سر انجام دوں. شاید یہ آج کا دن جو مجھے ملا ہے یہ میرا آخری دن ہو، تو یہ پورے دن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، عبادت میں، دنیاوی کام میں بھی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا چھوڑ کے اور بس دین کو پکڑ لو اور بس مجھ سے ہمتن گوش رہو، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ جب دل میں یہ عہد کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی تمام راہیں ہموار کر دیتے ہیں. جی ہاں ناظرین و عزیزین، اس بات کا تو پکا یقین ہے، اس کا ہمیں عقیدہ ہے، اس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں. تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کرے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا امتی بنائے، جنتی بنائے. اور دوسرا یہ کہ جب حضور پاک وہی بیان کر رہی تھی کہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو وہ اپنی امت کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہیں جائے گا میں بھی جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرا بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اللہم رفیق العلیٰ، مجھے اپنے اعلیٰ رفیقوں میں شامل کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری کلمات تھے، اللہم رفیق العلیٰ، مجھے اپنے اعلیٰ رفیقوں میں شامل کر اے میرے پروردگار. اور آخری جو دنیاوی کام تھا وہ تھا مسواک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک اتنی زیادہ پسند تھی، اتنی زیادہ پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں اس کو مسلمانوں پر فرض کر دوں. لیکن ہماری ہی بارے میں سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل جب بستر مرگ پہ تھے، آخری لمحات تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس سامنے آپ کی مسواک رکھی ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے یہ مسواک کرنی ہے. آپ نے فرمائش اپنی خواہش ظاہر کی، اور آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو چباتے. اس مسواک کے جو دانے ہوتے ہیں نا، جو ریشہ ہوتا ہے اس کو پہلے چباتے ہیں، ظاہر وہ جب سافٹ ہوتا ہے پھر ہم اس کو مسواک کو کرتے ہیں. تو نہیں تھا آپ میں اتنی ہمت طاقت. حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو اپنے منہ سے چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری لمحات میں مسواک کرائی، اور آپ کی خواہش تھی. تو ناظرین و حاضرین، یہ چھوٹی چھوٹی سی سنتیں ہیں جو ہمیں ہمارے نامہ اعمال کو بڑھا دیتی ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے مسواک کر لیں، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کر لیں. علم دین یا قرآن پڑھانے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے ہمیں. اور مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دائنے ہاتھ کی چنگلی مسواک کے نیچے رکھیں اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھیں اور باقی تمام انگلیاں مسواک کے اوپر رکھیں. یہ شامی کی حدیث ہے. یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ بھی ہے. ابھی میرے پاس کوئی چیز ایسی ہے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ طریقہ بھی آپ سے شیئر کروں گی جو ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بتاتے ہیں. مسواک کی سنتیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے. آپ اور ایک اور مسواک کی بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں مسواک کی اہمیت، کہ آپ رات کو مسواک اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں گے نا تو آپ لا محالہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ آپ کو فجر کی نماز میں اٹھا دیں گے. آپ یہ کر کے، یہ عمل کر کے دیکھیں، یہ تجربہ کر کے دیکھیں. میں نے کیا ہے اور ہوتا ہے الحمدللہ، ایسا ہوا ہے. تو آج کا سبق ہم اسی جملوں پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. ہمیں قیامت کے دن شرمندگی سے بچانا یا اللہ پاک. ہم سب کا حامی و ناصر تو ہے، ہمارا سہارا، ہم بے سہارا ہیں، ہمارا آسرا آپ ہی ہیں. تو ہمیں شرمندگی سے بچا لیجیے گا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.